अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह हूद की 21वीं आयत से पढ़ेंगे। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हसरू जिन्होंने खसारे में डाला अनफुसहुम अपने नफ्सों का, वदल्ला और गुम हो गए अनहुम उनसे माँ कानू जो कुछ थे वो यफ्तरून घड़ा करते। यानी क़यामत वाले दिन कहा जाएगा कि यही वो लोग थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को और गुम हो गए इनसे वो कुछ जो कुछ थे वो घड़ा करते, यानी घड़ के उसी से मांगा करते थे, मतलब बुत या फिर उनके वो वली टाइप औलिया जिनके पीछे वो चलते थे, और या फिर वो मुर्दा हस्तियाँ जिनको वो पूजते थे। तो ये सब अपने निजात की तरफ देख रहे होंगे, कोई किसी का उस वक्त नहीं होगा। और जो कुछ वो दुनिया में घड़ते रहे हैं वो तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या करेंगे। ला जरमा, नहीं कोई शक, अन्नहुम के बेशक वो फिल आखिरात आखिरत में हुमुल अक्सरून, वही हैं जो सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। यही जो बुतों के पुजारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि क़यामत वाले दिन बेशक जो शिरक है ना, आप किसी और को पूज रहे हैं तो आप शिरक कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खसारे में कौन होगा उस दिन, जिसने शिरक किया। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात और उन्होंने अमल किए अच्छे, व अखबतु और आज्ज़ी की इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, उलाइका यही लोग अस्हाबुल जन्ना जन्नत के साथी हैं, हम फ़ीहा खालिदून, वो हम इसमें हमेशा रहने वाले हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए और आज्ज़ी की अपने रब की तरफ, यही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल की जगह है। इसमें इंसान को इख्तियार के साथ दुनिया में भेजा गया है। दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। जो बुरा रास्ता चुनते हैं वो लोग वो हैं जो क़यामत वाले दिन सबसे खसारे में होंगे। और जो कौन लोग हैं जो साहिब जन्नत होंगे, जन्नत के साथी होंगे, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए और आजिज़ी की, यानी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, जिसने अच्छी बात बताई, अच्छी बात पिक की, जिसने दीन की तरफ बुलाया, इस पर सोचा समझा, गौर व फिक्र किया, एक ही बात पर, एक ही कुफर पर डटे नहीं रहे और अपनी जो है ईमान में या अपनी जो भी अकायद थे उनमें सरकश नहीं हुआ। यही वो लोग हैं जो जन्नत के साथी हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। मसलुल फ़रीक़ैन, मिसाल दो ग्रोहों की, कल अम्मा मानंद है, वल असमी मानंद अंधे के है और बहरे के है, वल बसीर और देखने वाले, व समी और सुनने वाले के। यानी ये जो ये दो ग्रोह कौन से हैं। इस दारुल अमल में दो रास्ते हैं, एक बुराई का रास्ता है, एक अच्छाई का रास्ता है। तो जो बुराई के साथ के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं वो एक ग्रोह है, और जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हैं वो एक ग्रोह है। और उनकी मिसाल किससे दी गई है, अंधे से और बहरे से, यानी देखने वाला और सुनने वाला। हल यस्तवियान, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं। मसला, मिसाल में, अफला, क्या तज़क्करून, क्या भला नहीं तुम नसीहत पकड़ते, यानी कि क्या अंधे और आँखों वाले बराबर हो सकते हैं, क्या सुनने वाले और बहरे बराबर हो सकते हैं। ये उन दो ग्रोहों को इन दो लोगों से मिसाल दी गई है, एक मानंद उसके कि जिसकी आंखें हैं, और वो एक मानंद वो जिसकी आंखें हैं ही नहीं, वो कुछ देख ही नहीं सकता। एक वो जो सुन सकता है, दूसरा वो जो सुन ही नहीं सकता। तो क्या ये दोनों ग्रोह बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन मिसालों पर गौर करके लोग क्यों नसीहत नहीं पकड़ते, क्यों वो अपने राह अमल को सीधा नहीं करते, क्यों वो अपनी ज़िंदगी और अपने नफ्स के साथ बुरा करते हैं। कुरान में कौन सी मिसाल मौजूद नहीं है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मिसाल दी गई है।
اور اس قرآن میں اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر بندہ اسے اپنی اس کے مطابق سمجھ سکے، اپنی اللہ نے جو سمجھ عطا کی ہے، جو حکمت عطا کی ہے، اس کے مطابق سمجھ سکے۔ یعنی قرآن ایسا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سمجھانے کے جو ہے وہ دوسروں کے سمجھانے کے اوپر مطلب وہ ریلائی کرتے ہوں۔ یہ اتنی آسان ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، کوئی کہیں بھی کسی بھی زبان میں کسی بھی اس کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی اس کی قوم کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ جیسے پے در پے پیغمبر آتے رہے ہیں اور بیچ کا جو وقفہ آتا تھا اس میں لوگ جو ہے برائی کی طرف یا شرک کی طرف مائل ہو جاتے تھے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے ہر چیز سے۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجے ہر قوم کی طرف، اور فرمایا کہ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور کیا فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پیغمبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈرانا اور اس خوشخبری دینا، اچھے کاموں کی کے لیے اللہ کے اچھے وعدوں کا مطلب اچھے وعدوں کی تائید کرنا، اور جو برے کام ہیں ان کے لیے برحق طور پر ڈرانا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ ہر چیز کے لیے اللہ کا پابند ہوتا ہے، اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان لا کتاب دو کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں۔ تو دوستو یہاں ہم کیا دیکھ رہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ میں بے شک تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک عذاب سے۔ یعنی کہ ایک پیغمبر جانتا ہوتا ہے کہ اگر اس کی قوم مشرک رہی اور انہوں نے اچھے طور طریقوں کو اڈاپٹ نہ کیا تو ان کے اوپر کتنا بدترین عذاب آنے والا ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ برحق طور پر اس سے باخبر ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے جو بتوں کی پجاری تھی، کہ تم ایک عبادت کرو اللہ واحد کی، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے۔ یعنی کہ وہ جو جہنم، قیامت اور قبر، عذاب قبر جو ہے، یہ سب عذاب جو ہیں یہ برحق طور پر انسان کو فیس کرنے ہوں گے اگر وہ دینی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو عذاب سے دھمکایا بھی ہے اور اچھے اعمال کی خوشخبری بھی دی ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنی قوم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ فقال الملاء کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، ما نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا مگر بشرا مثلنا ایک انسان اپنے جیسا، وما اور نہیں، نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو، نتبعکا کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری، الا الذین مگر وہ لوگ ہم جو اراذلنا حقیر اور ذلیل ہیں ہم میں، بادی الرائی بظاہر دیکھنے میں، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم اپنے اوپر، من فضل کوئی فضل، بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں، کاذبین تم کو جھوٹا۔ اب جو سرکش لوگ ہیں وہ ہر قوم میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش میں موجود تھے، اور حضرت نوح جو تھے ان کی قوم میں تو بہت زیادہ تھے نا، بلکہ ان کی قوم میں نا جو شیطان انسانی شکل میں موجود تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اور بڑھانے، جو سرکش تھے ان کو بڑھانے چڑھانے کے لیے
ان کو غلط مشورے دینے کے لیے۔ تو کیا کہا سرداروں نے، اللہ زین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، کہ نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر سردار جو تھے، جو سرکش لوگ تھے، اور جنہوں نے دین کی حق میں زمین و آسمان، دین حق کی مخالفت میں زمین و آسمان ایک کر دیا۔ ان ماں نرا کا، نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر، اچھا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے تمخصر اڑایا ان کا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی طرح کا انسان ہی پاتے ہیں، یعنی تمہیں کوئی سرحاب کے پر ہونے چاہیے تھے، تمہارے 2 پر ہونے چاہیے تھے، تمہارے 4 سینگ ہونے چاہیے تھے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو تمہاری حیت جو ہے، جو انسانی شباہت ہے، وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی، تمہارے سر پہ تاج ہونا چاہیے تھا۔ ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ تم تو ہماری طرح دکھنے میں انسان ہو، اور ہم اپنے جیسے انسان کی کیوں پیروی کرنے لگے، ہم اس کے طور طریقوں کو کیوں ماننے لگے۔ اب یہ ایک پیغمبر کے لیے بڑا کٹھن ٹائم ہوتا ہے کہ ہوتا وہ انسان ہے، برداشت بھی اس کی انسانوں والی ہوتی ہے، تو پھر اس کو اتنے لوگ جب تنگ کریں، اور اس حد تک قوم کے سردار، آپ قوم کے ایک عام آدمی تھے اور وہ سردار تھے، یہاں تھوڑے سا سٹیٹس میں بھی فرق تھا، تو پھر وہ برملا جب ان کی بات آپ سے ہوتی تھی تو اس میں تمخصر آ جاتا تھا، اس میں بڑائی ہوتی تھی اپنی، کہ ہم کوئی چیز ہیں اور تم کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے کیا مثالیں دی کہ ہم نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ کریں تمہاری پیروی مگر وہ لوگ جو ہم حقیر و ذلیل ہیں بظاہر دیکھنے میں، یعنی کہ جو معاشرے کے پیسے ہوئے لوگ ہیں نا، یا وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس میں بہت ہی کم ہیں، سٹیٹس ان کا نہ ہونے کے برابر ہے، صرف وہ ذلیل اور حقیر لوگ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، باقی تو ہم اور کچھ نہیں دیکھتے، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر سے کوئی فضیلت، یعنی اگر تم صاحب فضل ہوتے، اگر تم پیغمبر ہوتے تو تمہارے پاس تو لشکر ہوتے، لو لشکر ہوتے، خزانے ہوتے، زمین و آسمان کی نعمتیں تم پر تمام کر دی جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تم میں کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک نہ جہالت میں نہ علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، انہوں نے علمی فضیلت کو فضیلت سمجھا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک فضیلت کیا ہے، سردار ہو جانا، لو لشکر ہونا، بہت زیادہ سٹیٹس ہونا، دولت ہونا، عمارت ہونا، بیٹے ہونا، یہ مال و زر ہونا، اس طرح کی چیزیں جو تھی ان کے لیے باعث فضیلت وہ سمجھا کرتے تھے، تو وہ آپ ایک پیغمبر کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لیں گے، لیکن ہمارے نزدیک تم ایک جھوٹے انسان۔ قولا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، آرائے تم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر میں ہوا، علی بینات، ایک دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وہ عطانی، اور عطا کی اس نے مجھ کو، رحمتاً، رحمت اپنی طرف سے، من عندہی، اپنے پاس سے، فامیت، تو وہ چھپائی گئی تم پر، علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم تھوپ دیں اس کو، وانتم، جب کہ ہو تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرنے والے۔ اب ان کے پیغمبر نے کیا جواب دیا، اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے، اگر میں ہوا ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، لیکن اس نے مجھے علمی فضیلت تم پر عطا کی ہے، میرے علم میں اضافہ کیا ہے، مجھے علم اپنے پاس سے عطا کیا ہے، میرے اوپر علم کے راز کھولے ہیں جو کہ تمہیں نظر نہیں آتا،
اور اگر میں ہوا ایک واضح دلیل پر اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہوئی تو وہ مطلب اس نے مجھے علم عطا کیا ہے اور یہ بات تم پر ظاہر نہیں ہے، یہ بات تم سے چھپی ہوئی ہے. چونکہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، مجھے علم عطا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم سے وہ چھپی ہوئی ہے. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پیغمبر کے لیے لوگوں کو سمجھانا کہ اسے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، کیونکہ دنیا انسان کو دنیاوی پیمانوں پر پرکھتی ہے، اور ایک پیغمبر کو جو چیز عطا ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت نوح کو معجزات بھی دیے گئے، جیسے انہوں نے کشتی جب وہ بنا رہے تھے انہیں حکم ربی ہوا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، اور ایک کشتی بناؤ اور اس میں ان لوگوں کو سوار کرو جو ایمان لے آئے، اور کچھ جانوروں کے جوڑے تھے جو اس میں رکھے جانے تھے. تو تب بھی جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو یہ مذاق اڑاتے کہ اتنی بڑی کشتی کو کہاں پہ چلاؤ گے، ہر آنے والا گزرنے والا ان پر کوئی نہ کوئی بات کس کے جایا کرتا تھا. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا ان آیات میں یہ ہے کہ مجھے علمی فضیلت عطا کی گئی ہے اور وہ تم سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں تم پر اپنا علم ظاہر کر دوں، تھوپ دوں، مطلب سارا علم تم پر ظاہر کر دوں، تو تب بھی تم ایمان لانے والے نہیں ہو، اور جبکہ تم اس علم کو ناپسند کرنے والے ہو، اچھی بات کو ناپسند کرنے والے ہو. علم اچھی بات ہوتی ہے نا، آپ کی اچھائیوں میں، آپ کی ہر طرح سے علم میں ذہن کھولا جاتا ہے، سینہ کھولا جاتا ہے پیغمبر کا، اس میں علم ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ علم جو ہے اس بندے پر نہیں تھوپا جا سکتا جو کہ اس کو پہلے سے ناپسند کرنے والا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں الحمدللہ اپنے رب کی طرف سے ایک سیدھے راستے پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی رحمت میں سے رحمت عطا کی ہے، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو بات تم تک پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی برحق ہے، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. دوستو آج تو میں کافی لیٹ آپ کو پڑھا رہی ہوں، عشاء ہو چکی ہے اور میں گھر پہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی. تو آج اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اس کا 28 آیت تک ہم نے شروع کیا تھا، 21 سے چھوٹی چھوٹی آیات تھی، ہم نے 28 تک پڑھا، اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو اس دعا کے ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین. اللہ